रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 7th पारा, इसका नाम आपके सामने है और इसकी स्टार्टिंग होती है सूरतुल माइदा से। उसके बाद इसके अंदर सूरतुल अनआम है और उसकी 110 आयात है। आपके सामने 83 पारा की आयत जो है वो अभी तिलावत भी मैंने प्ले की और आप लोगों ने पढ़ी भी। इस पारे की इब्तिदा आयत नंबर 83 से होती है और इसमें ईमान शनास ईसाइयों के एक ग्रोह का जिक्र है कि कलाम अल्लाह उन्होंने तिलावत फरमाया, जिसे सुनकर हक शनासी के असर से उनकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। कौन? जो ईमान शनास क्रिश्चियंस होते हैं। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब हबशा के ईसाई बादशाह नजाशी जो है वो जो 9 हिजरी में उसका हुआ इंतकाल, उसके दरबारियों के सामने हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत की। उस पर नजाशी और अहले दरबार रो पड़े। तो क्या था उस आयत के अंदर? उस आयत के अंदर ये था, और जब वो सुनते हैं जो नाजिल किया गया तरफ रसूल के, आप देखते हैं उनकी आंखों को बह पड़ती हैं आंसुओं से। तो ये थी वो आयत जिस पर वो रो पड़े थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद हमारी फर्दर जो आयात हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, इनमें हलाल और हराम को मेंशन किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अहले ईमान को पाक चीजों को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी कसम के हवाले से जो है बात शुरू हो जाती है आयत नंबर 89 में कि जानबूझकर खाई गई कस्मों पर सख्त मुआखजा होगा। इंटेंशनली खाई हुई कस्मों पर मुआखजा होगा, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा। ऐसी कस्में तोड़ने का कफारा यह है कि 3 दिन के रोजे रखे जाएं। फिर फर्दर उसकी जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं। अभी शैतानी काम क्या है, 90 और 90 से लेकर 92 में आपके सामने बयान कर दिए गए। अल्लाह ताला ने किससे मना किया है? अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया है कि शराब, जुए, आस्ताने और पांसे को बदतरीन जो है अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया है। तो इसे क्यों फरमाया है बदतरीन कि इससे बचो? क्यों? क्योंकि शराब जो है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि शराब अकल को ढांप लेती है। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शराब को हराम करार दिया। तो जिस शख्स को ये आयत पहुंच जाए, खा शराब में से कुछ भी मौजूद हो तो ना पिए, ना ही फरोख्त करे। तो जिस चीज की कसीर मिकदार नशा आवर हो उसकी कलील मिकदार भी हराम है। तो हम कहते हैं जो अकल को डांप ले, जो हम अपने ऊपर खिमार डालते हैं, खिमार औरत के दुपट्टे को कहते हैं, जो उसके सर और सीने को ढांप लेता है। तो इसे मना करने की रीजंस ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शराब जो है खबासतों की जड़ है। जिसने शराब पी, अल्लाह उसकी 40 दिन की नमाजों को कबूल नहीं करेगा, 40 डेज। बस वो आदमी जाहलियत के मौत मरेगा जिसके पेट में मरते वक्त शराब होगी। तो ये ईमान से महरूम कर देने वाला फेल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई शराब पीता है तो शराब पीते वक्त वो मोमिन नहीं रहता। इसी तरह से शराब के आदि के बारे में कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और शराब से मुतालिक हर अमल मलऊन है। मलऊन वो होता है जिसके ऊपर लानत हो अल्लाह की। तो इससे रिलेटेड हर अमल, इसको पीना, इसको सेल करना, इसके होने वाले कारोबार में, या इसकी जो भी प्रोसेस होता है फ्रॉम नंबर 1 टू टिल द एंड, उसमें कहीं भी शरीक होना जो है वो अलाउड नहीं। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब जो है ना, शराब से मुतालिक 10 तरह से लानत की गई है। खुद शराब पर, इसके निचोड़ने वाले पर, निचड़वाने वाले पर, इसके बेचने वाले पर, इसके खरीदने वाले पर, इसके उठाने वाले पर, जिसके पास ये ले जाई जाए उस पर, इसकी कीमत खाने वाले पर, इसके पीने वाले पर, इसके पिलाने वाले पर जो है वो शराब
کے بارے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، مطلب کہ ان دی اینڈ اس سے ریلیٹڈ ہر عمل جو ہے وہ ملعون ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آیا نمبر 91 میں چلے جاتے ہو تو آپ کے سامنے کیا ہے؟ جوا۔ اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہیں انسان کو۔ روپے پیسے کا زیاد جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ہر طرح کا ریلیشن شپ جو ہے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا بھی ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آستانے اور پانسے کو بدترین شیطانی کام قرار دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ یہ سارے کام انتہائی شیطانی ہیں، ان سے جس قدر ہو سکے بچو۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر کیوں اتنا ایمفسس کیا؟ کیونکہ یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، ہر جگہ برائی، اس لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو بھی کہ وہ ہر لحاظ سے اس سے بچے۔ وصیت پھر یہ ہے کہ آیا نمبر 106 اور 107 میں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے جناب مسیح کا واقعہ، وہ آپ کے پاس 110 سے لے کر 120 تک آتا ہے کہ سورہ مائدہ کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عطا کردہ نعمتیں بتائی ہیں، اور ان کے جو ہے معجزات بتائے گئے ہیں، ان کی تبلیغ، ان کے حواریوں کی کھانے کے دسترخوان کی درخواست، اور قیامت کے روز جناب مسیح سے بعض پرس کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ تو اس میں جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ پھر معجزات کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اچھا، یہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے ایمفسس ملے گا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ ہے پوری بات، کسی کے سامنے بھی آپ نے بھی کوئی بات بیان کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیونٹ، تو توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام مینشن کر کے آپ اپنے جملوں کو کمپلیٹ کریں گے۔ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو حکم خداوندی سے اچھا کر دیتے تھے۔ پھر تبلیغ ان کی ملتی ہے آپ کو فرام 110 to 111 کہ اے مسیح، تو جب بنی اسرائیل کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے واضح اور صریح نشانیاں لے کر پہنچا تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ تو مطلب کہ اللہ کے میسنجر تھے، تو جو بھی تعلیمات یہ لے کر آئے تھے اس کے بارے میں مینشن ہے۔ پھر کھانے کے خوان کا ذکر کہ جناب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا سنا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ پھر بعض پرس کی آیات آ جاتی ہیں 116 سے 120 تک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ یہ دیکھیں کہ ہر نبی سے سوال ہوگا، ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ اس سے بری الذمہ ہیں کہ انہوں نے کسی سے نہیں کہا تھا، لوگ خود غلو کرنے لگے تو الگ بات۔ پھر خالق کائنات کا تذکرہ ہے سورۃ الانعام میں آپ کے سامنے، اور اس میں آپ کے سامنے جو ذکر ہے وہ ہے آیا نمبر 1 کا۔ اس میں کیا مینشن کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان، روشنی و تاریکیاں پیدا کی۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے، 70,000 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ تو اس سورہ میں جو بنیادی آپ کو ٹاپکس ملیں گے تھرو آؤٹ دا سورہ، تو وہ مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات ملیں گے، اور ان کے اعمال کے بارے میں جو دلائل سالڈ دیے گئے ہیں وہ آپ کو سارے ملیں گے۔ اس کی حمد سے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ہم ڈیٹیل سے ابھی دیکھیں گے۔
پھر ملکیت الہی کی بات کی گئی ہے 12 سے 14 میں کہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ خالق ہے جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے۔ رسولوں کو جٹلانے کے حوالے سے یہ آیات آپ کو ملتی ہیں، اور انہوں نے اتنی تکلیف اور اذیتیں دی تو اس پر انہوں نے صبر کیا۔ پھر 40 اور 41 میں ملتا ہے کہ مصیبت میں پکارو تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو۔ اگر کبھی تم اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کو پاؤ تو جو آخری گھڑی آ پہنچتی ہے اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اللہ کی حاکمیت، اگر اللہ حاکم ہے نا، اگر اللہ تمہاری بینائی، خدا نخواستہ آئی سائٹ کو، بس سماعت یا پھر تمہاری لسننگ پاور کو تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، جو ہے نا سورۃ البقرہ میں بھی آئے تھے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ کیا تھی؟ مہر لگ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینائی کو، آئی سائٹ کو بھی لے جائے، لسننگ پاور بھی لے لے، اس سے بھی ڈپرائیو کر دے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، سٹیمپ لگا دے، تمہارے دلوں پر مہر سیل کر دیتی ہے، سیلڈ ہو جاتی ہے ایک چیز تو پھر اندر کچھ نہیں جاتا، نہ باہر کچھ آتا ہے۔ تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، اسی کے اختیار میں یہ سب کچھ۔ پھر وہی کی پیروی کی آیا 50 آپ کو ملتی ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ غیب کا علم ہے، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر خوشنودی رب کے جو طالب ہیں وہ 51 اور 52 میں ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، خواہ ان کا مقام کتنا ہی ادنا یا خستہ حال کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کی وسعت کے بارے میں آپ کو آیات ملتی ہیں کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، چاہے بحر ہے، باہر ہے یا بر ہے، خشکی بر ہوتی ہے اور سمندر جو ہے وہ بحر ہوتا ہے، اور بر اور بر میں فرق یہ ہے کہ بر کہتے ہیں نیکی کو، بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں سمندروں سے ریلیٹڈ، اسی لیے آپ کے سامنے بحرین بھی آپ سنتے ہیں۔ تو وہ اپنے بندوں پر کیا رکھتا ہے؟ پوری قوت رکھتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے فرام 74 to 79 کہ وہ کیا تھے؟ وہ ان کے بارے میں ہوتا ہے حنیف، وہ یکسو، فوکسڈ انسان تھے، فوکسڈ تھے وہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا، اور جناب ابراہیم کا دور 2100 قبل مسیح کا ہے، 2100 مینشن کیا گیا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، کیا اناؤنسمنٹ کی کہ اے برادران قوم، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ، اپنا جو ہے اپنا فوکس، کمپلیٹ اپنا فوکس، اپنی توجہ اس ہستی کی طرف، اس رب کی طرف کر لی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا قربانیاں ہیں، اور ابھی تک ہم کن فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں اس قربانی کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی انسان جب اللہ کی خاطر خالص ہو کر قربانی دیتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو مقام ابراہیم بھی ہے آپ کے سامنے حرم میں موجود ہے، جب آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں انہوں نے جو تعمیر کی، ان کے جو وہاں قدم لگے ان کو پریزرو کر لیا گیا۔ ہدایت یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اس میں 18 پروفٹس کا آپ کو ذکر ملتا ہے 84 سے لے کے 90 تک کی آیات میں۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے 95 سے 103 میں، کہ دن رات، زمین و آسمان، شمس و قمر، نباتات، پھل اور اناج، اور ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دی ہے انجوائے کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، ہماری آنکھیں اتنی تاب نہیں لا سکتی، لیکن ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں۔ جھوٹے معبود کو گالیاں نہ دو، کیوں نہ دو؟ Because when you do an action, other person will definitely give a reaction. ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 108 میں مینرز بتائے گئے ہیں کہ پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یہ لوگ جو اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان جھوٹے معبودوں کو گالیاں نہ دو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر تمہارے سچے اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ تو میں نے آپ کو ریزن بتا دی، جب ایک پرسن کے اگینسٹ آپ ایکشن کریں گے وہ تو کیا ایکشن لے گا، تو وہ کیا ہوگا پھر کہ جب آپ کسی کے معبود کو جو کہ ایک نان مسلم ہے برا کہیں گے یا گالی دیں گے، دیکھیں گالی تو اور بھی زیادہ پھر بیڈ مینرز میں آ جاتی ہے، تو وہ بھی شرک تو آلریڈی وہ کر ہی رہے ہیں، پھر وہ اس جہالت کی بنا پر کہ آپ نے جو ایکٹ کیا ہے ان کے معبود کو گالی دی ہے، وہ آپ کے رپلائی بیک کرتے ہوئے آپ کے معبود کو گالی دیں گے، اور تمہارا رب یقیناً سچا ہے، تو تم تو نہیں چاہو گے کہ تمہارے رب کے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ تو یہ جی تھی ہماری آیات۔ اب ہم ذرا ان کو بولڈ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم نے ڈسکس کر لیا، نجاشی کے سامنے جب آیات پڑھی گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ نصارہ کے دلوں میں پھر بھی سافٹنس ہوتی ہے، ایمان شناس ہوتے ہیں، انہوں نے پہچان لیا حق کو، انہوں نے پھر کیا کہا، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں، مع شاہدین ساتھ گواہی دینے والوں کے۔ تو اس میں آپ کے سامنے یہ چیز مینشن ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جعفر طیار نے یہ آیات تلاوت کی تھی تو پھر نجاشی جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، تو اب جو ہے نجاشی مسلمان ہو گئے تھے بیسیکلی، اگرچہ وہ مدینے نہیں جا سکے مگر ان کی وفات جب ہوئی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ جو ہے جنازہ پڑھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما کر یہ دعا کی گئی نا پھر کہ ان کی طرح شہادت دینے والوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اب آپ کے سامنے قسموں کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں مواخذہ کرتا اللہ سبحانہ و تعالی تم پر یا تمہارا لغو پر، تمہاری قسموں میں سے، لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا جو قسمیں تم نے باندھی ہیں تو پھر مضبوط باندھی ہیں۔ اب قسموں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں قسموں کی، ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آپ لغو، ٹھیک ہے، پہلی قسم کی کیٹیگری ہے جو کہ لغو ہے، یہ ارادے اور یہ دیکھیں لکھا نا باللغوی، ارادے اور نیت کے بغیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ان دا ادر ورڈز اگر ایزی ورڈنگ میں سمجھے تو بغیر ارادے اور نیت کے ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہماری کانورسیشن میں یوزلی ہم بطور تکیہ کلام کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یا پھر سم ٹائمز کچھ لوگ ایک ہی بات کو اتنی ریپیٹیشن سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی کانورسیشن اپنی گفتگو کو ایک خوبصورتی کا ٹچ دینے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں، تو یہ اس میں آ جاتی ہیں بطور تکیہ کلام جو بہت زیادہ ایک بندے کے یوز میں ورڈز ہیں وہ ہو گیا، یا پھر اپنی بات اپنی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے، یہ جو ہے ایسی قسموں پر مواخذہ نہیں ہوتا، یہ لغو کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ دوسری ہے غموس، ایسی قسم جو ہے وہ جان بوجھ کر کھائی جاتی ہے، یہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، یہ گناہ ہے اور اس میں آخر کا جو ہے عذاب بھی ملے گا۔ پھر ہے متعمدن، پھر ایسی قسم آ جاتی ہے جسے مستقبل میں کوئی کام کرنے کی قسم کھانا، تو اب آپ نے وہ قسم تو کھا لی، اب توڑنے پر پکڑ ہے، تو جو کفارہ ہے وہ کیا ہوگا، ایسی قسم جو کہ آپ نے فیوچر کے لیے کھائی اور آپ نے پھر وہ قسم توڑی تو آپ اس کا کفارہ کیسے ادا کریں گے، 10 مساکین کا آپ کھانا کھلائیں گے یا پھر 10 مساکین کو کپڑا۔ اب اس میں میڈیوکر کی کیٹیگری کو باندھا گیا، کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لگژریز وے میں ان کو کھانا کھلانا ہے یا بہت ہی ہائی فائی اور فینسی کپڑے دینے ہیں، نہیں، یہ دونوں چیزیں اوسط درجے میں آئیں گی، مڈل، جو آپ مطلب کہ جو آپ کے لیے فیزیبل ہو تو وہ اوسط درجے میں درمیانے درجے میں آ جائیں گے، 10 مساکین کو کھانا دینا ہے یا ان کو کپڑا دینا ہے، ادروائز گردن آزاد کرانا یا پھر مسلسل 3 دن کے روزے رکھنا ہوتا ہے۔ تو قسموں کی حفاظت کو آگے جب بات جا کے اینڈ ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہو گیا، لگ پہ تو پکڑ نہیں، ٹھیک ہے، کفارہ کس پہ ہے، جو آپ نے انٹینشنلی فیوچر کے لحاظ سے کھائی ہیں، کیا اس کے لیے کیا کرو آپ، اس کے لیے آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا، ٹھیک،
یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. اب قسموں کی حفاظت کس طرح کرو، ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لغو اور غموس اور متعمدن تینوں کی. تو آپ کے سامنے اب یہ قسموں کی حفاظت آپ کیسے کرو؟ سوچ سمجھ کر قسم کھائی جائے ہمیشہ. قسم ڈالنے والے کی بات پھر پوری کی جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے اسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. رجس کی بات آ جاتی ہے. ناپاک چیزیں ہیں، میں نے شراب، جوا، بت اور فال کے تیر، یہ سب چیزوں پہ میں نے بہت زیادہ پہلے ہی روشنی ڈال دی ہے. اب بچو، کن چیزوں سے بچو؟ فَاجْتَنِبُوهُ، پس بچو اس سے. کس سے بچو؟ کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان کیا؟ عداوت اور بغض. اور ریزنز پیچھے مینشن کر دی گئی ہیں. کیا یہ کس چیزوں سے ہوں گی؟ ساری شراب سے، نشے سے، جوئے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں روک دے. اب بات یہ ہے کہ انسان جب ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے نا، تو اسے بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہی پر انسان کا امتحان ہوتا ہے. یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے. بعض جگہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کوئی انسان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارا رب ہمیں صرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب اللہ کی خاطر غلط کام پھر نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. اگر آپ کا تقوی کا لیول بہت ہائی ہے تو حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے. طرح طرح کی مصیبتیں انسان کو پکڑ لیتی ہیں، آفتیں آتی ہیں. یہ سوچ کر انسان کو حرام کام سے ہمیشہ سے ہاتھ روک لینے چاہیے، چاہے وہ کام انسان کو کتنے ہی پسند کیوں نہ ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حرام سے رک جاؤ اور حلال کو ہی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دعائیں بھی سکھائی ہیں. آپ کے سامنے یہ دعا ہے: اللہم، اے میرے اللہ، اکفینی، مجھے کافی ہو جا، فی حلالی کا، اپنے حلال کے ذریعے، ان سے حرامی کا، اپنے حرام سے، ان حرامی کا، اپنے حرام سے مطلب مجھے بچا لے، وَأَغْنِنِي، اور مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِکَ، اپنے فضل سے، عمن، اس سے جو، سوا، تیرے سوا ہو. اے اللہ، تو اپنے حلال سے مجھے حرام سے بچا لے، مطلب کہ اپنے حلال کے ساتھ مجھے رکھ اور مجھے حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. آمین ثم آمین. پھر آگے جو ہے آپ کے سامنے ہے، کہہ دیجئے کہ نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک، الخبیث اور الطیب برابر نہیں ہو سکتے. حلال چیز زندگی پر ہمیشہ مثبت جو ہے نا اثرات مرتب کرے گی، کیونکہ پاک ہے تو پاکی کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ کلمات ہی اس کی طرف اٹھتے ہیں، اور عمل صالح جو ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ انہیں اوپر اٹھاتے ہیں. حلال ہمیشہ زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. پاک چیز کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، پاکیزہ کلمات ہی اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اور کون اٹھاتا ہے ان کو؟ ہمارے نیک عمل. حرام، الخبیث، حرام چیز سے زندگی پہ اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ نیگیٹو. مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. اور خبیث مال دنیا و آخرت دونوں میں اگر کسی چیز کا باعث ہے تو صرف اور صرف نقصان کا. تو تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے. پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال اور کلمات نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی ہونی چاہیے. سوچ میں، عمل میں، رزق جو ہم کما رہے ہیں، وہ ہمارے ایکشن، ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمز انڈر دس. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف آ جاتی ہے، اس میں ہے ہمارے سامنے ہم. ٹھیک ہے، ایسی تعریف جو محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جائے، اور جو کر رہا ہو اس کے دل میں محبت اور عظمت ہو. اور وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہوتی ہے وہ مدح کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، مدح. تو حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں. صرف لائف
کی تعریف اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے کمال صفات کی وجہ سے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی کمال صفات ہیں، اور اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، صرف اسی کی حمد کی جا سکتی ہے۔ اسی نے بنائے اندھیرے، اسی نے بنائے روشنی جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اندھیرے زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنیاں عطا کی ہیں کہ کیسے اپنی زندگیوں کو روشن کرو۔ ٹھیک ہے، تو حمد اور شکر ہے بھی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کیونکہ وہ اکیلا رب ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے ہی وہ، ہمارا الہ ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر لعب جو ہوتا ہے نا، اور لہو، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ لعب سے مراد ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور لہو وہ ہوتا ہے ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ میں مینشن کر رہی ہوں ہر وہ کام جو بینیفیشل نہیں ہے، اٹ کمز ان دا کیٹیگری آف لعب، اور ہر وہ کام جس سے انسان غفلت کا شکار ہو جائے وہ لہو میں ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ یہ کافر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل میں گزار دیتا ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ تو اب اگر ہمارے سامنے آتی ہیں تکلیفیں بھی، تو اللہ سے ناراضگی نہیں ہم دکھا سکتے، ہمیں جھکنا ہی جھکنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور وہ بھی مکمل عاجزی کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک قابل تعریف صرف وہی لوگ ہیں جو عاجزی رکھتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، چاہے کیسی ہی کیفیت کیوں نہ ہو، خوشحالی کی یا پھر تنگی کی۔ پھر کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر رحمت۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے بھی کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے رحمت ہی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کے لیے بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسآلو کا یا اسآلو کی، میں سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں تجھ سے، من فضلی کا، تیرے فضل کا یا تیرے فضل سے، ورحمتی کا، اور تیری رحمت، فَإِنَّهُ، پس بے شک، لا نہیں، یملکھا، مالک ہے، کن چیزوں کا جو پیچھے ہم نے پڑھی، الا انت، سوائے تیرے، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک سوائے تیرے ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو دعائیں ہیں ہمارے سامنے، ایک تو ہمیں ترغیب دیتی ہے رزق حلال کی، پچھلی بھی ہم نے مسنون دعا پڑھی، اس میں رزق حلال کی طرف ترغیب کی بات تھی، حرام سے بچنے کی بات تھی۔ اللہ نے جو دیا ہے نا، اس پر دل کو مطمئن رکھ کے، مطلب وہ کفایت شعار ہونا، اللہ نے جو دے دیا ہے اسی پہ رہنا، اور توکل اللہ سے رکھنا ہمیشہ۔ اب یہ جو دوسری دعا ہے، اس میں اللہ سے فضل اور رحمت کی جو ہے وہ مانگنے کی بات کی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ انسانی بے بسی کا اللہ تعالیٰ سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عطا کیے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا، ہمیں آپ کی قدرت پر پورا یقین ہے، ہمیں فضل اور رحمت چاہیے، وہ آپ نے ہی دینی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اور دعا بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگیاں تو دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ وہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں دعاؤں سے بھی اور اس بارے میں بھی جو مین ایسنس اکٹھا کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اللہ کی طرف جھکنا ہے، ہمیشہ رزق حلال کی دعائیں کرنی ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر ہم نے ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ تہجد، یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں،
کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، متفقن الیہ، ٹھیک ہے، یہ متفقن علیہ کی ہے، اور اس میں مطلب کہ سب اس پہ متفق ہے، یہ تہجد سے ریلیونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے جو دعا کرے تو میں اس کی دعا کو کیا کروں؟ قبول کروں، مجھے مانگے مجھ سے تو میں اس کو دے دوں، اور گناہوں کی معافی مانگے تو اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہمیں اور چاہیے کیا؟ ایک مومن کی پرائیورٹی لسٹ پہ تو ہوتی ہی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ، کہ ہم اس رمضان اپنے سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معاف کروا لیں۔ پارہ 7 کی ہائی لائٹس ہیں آپ کے سامنے، جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو ہمیں یاد رہ گئی۔ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، اس پر توبہ، استغفار، معافی اور صدقہ ہونا چاہیے۔ قسم کھا کر وعدہ کر کے توڑنا بہت ناپسندیدہ چیز ہے، اور گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، گناہ کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہم نے خبیث کے قریب بھی نہیں جانا۔ پاک چیزیں جو طیبات ہیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح برک۔ بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں جس میں مسلمان بچے جاتے ہیں، اس میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں 6 میں سے 5 بچے اللہ کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وبا بہت عام ہو رہی ہے، اس لیے اپنے بچوں سے گفتگو کرتے رہیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، وہ دین سے نہ پھر جائیں۔ تو ہمارے دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں اور اس مجلس کا حصہ نہ بنیں، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ اپنا ایمان بھی جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ ہماری نسلوں کو ایسی کیفیت تک پہنچنے سے بچائے، ایمان کو ہمارے اندر ایسے راسخ کر دے کہ ہم بالکل بھی شیک نہ ہو سکیں۔ اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، سمجھ لیں کہ اس میں سارا طیب چیزیں ساری آ گئی، یہاں تک کہ درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبر اور نرمی مومن کی شان ہے اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر صبر پیدا کرے، اور نرمی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے، تاکہ ایک مومن کی جو شان ہوتی ہے ہم اس کا ایک پیکر بن سکیں انشاءاللہ۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر جو پردہ آ جاتا ہے نا، تو یہ قرآن کی سمجھ میں بھی حائل ہوتا ہے، پھر آیتیں سمجھ نہیں آتی، اوپر سے گزر جاتی ہیں، تو دین کی بات، اللہ کی بات پھر سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت پر پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے ایمان کو اتنا سٹرونگ کر دے کہ ہمارے دلوں پر کبھی کوئی پردہ نہ پڑے۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، نیک اولاد، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، علم اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا۔ غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کی ناقدری ہے۔ تو have some introduction of اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون، کیا صفات ہیں ان کی، وہ ہمارے خالق ہیں، اپنے خالق کا ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے، جانے اپنے رب کے بارے میں، جتنا جانے گا اتنا قریب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو کہ وہ بات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی۔ دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی، ہمیں اپنے فور فادرز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، قرآن اور سنت کو زندگی کا کرائٹیریا بنانا ہے۔ جب ایسی مجلسیں یا ایسا ماحول انسان پر اثر انداز ہونے لگے تو صدباب کرنا چاہیے، کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایمان برقرار رہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کوئی انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو خالی لوٹا دے۔ تو دعائیں ہم نے مانگنی ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ صبر و نرمی مومن کی یہ 2 خاص خصوصیات ہیں، یہ اس کے اخلاق کا حصہ ہے، ہم نے اوپر بھی پڑھا اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ صبر اور نرمی، صبر اور نرمی، تزکیہ نفس کرنا ہے اپنا۔ جب ہم سخت نہیں ہوں گے تب بھی ہمارے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہوگا، جب ہم صبر کو
نہیں چھوڑیں گے، اپنا ٹیمپر لوز نہیں کریں گے، تب بھی ہماری پرسنالٹی، ہمارا اخلاق بہتری ہوگا، اور اس وقت تو مشکل ہوگا اس اس کیفیت کو سمجھنا یا اس سے گزرنا خوبصورتی کے ساتھ، لیکن وہ لمحات بعد میں انسان کے لیے شکر کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہاں میں نے کچھ اچیو کیا ہے، اپنے اوپر قابو پا کر، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے اچھا کیا ہے۔ اگر انسان صبر کو چھوڑ دے، نرمی کو چھوڑ دے اور اس کے اپوزٹ ریئیکٹ کرے تو اسے بعد میں ریگریٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر جذباتی کیفیت میں وہ سارا کچھ کرتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے، ہمیں صبر اور نرمی کا پیکر بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔